आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी राब्ता की दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आज हम शामिल हैं, आज हम मौजूद हैं हमारे तीसरे वर्चुअल कैफ़े में। तो हस्ब रिवायत में अपना जो है तारुफ करवाना चाहूँगी। मेरा नाम है मरियम जाहिद अली और मैं आर्ट्स फाउंडेशन के प्रोजेक्ट फ्लड एंड रिकवरी रिस्पांस अ कम्युनिटी वाइड अप्रोच इन सिंध के प्रोजेक्ट में बतौर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। इसके बाद मैं जो है आप लोगों से आज एक बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही मुख्तलिफ इस वजह से भी है क्योंकि ये कैंपेन पूरी दुनिया में इस वक्त चलाई जा रही है। जिस कैंपेन पे आज हम बात करने वाले हैं उस कैंपेन को अहम इसीलिए समझा जाता है, या वो अहम इसीलिए है क्योंकि वो हमारी जिंदगियों से जुड़ी हुई है और हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। आज की जो कैंपेन जिसके कंटिन्यूएशन में हम लोग जो है आज का अपना वर्चुअल कैफे करने जा रहे हैं, वो कैंपेन है हिफाज़ती टीकों का आलमी हफ्ता, जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। ये जो कैंपेन है पूरे दुनिया में इस वक्त चलाई जा रही है और इसके जो है वो बैनर तले पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज़ में मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि अवेयरनेस सेशंस किए जा रहे हैं, टीके लगाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि ये कितना अहम है, इसकी अहमियत क्या है। तो इसी के ऊपर आज हम भी हमारे गेस्ट के साथ बात करेंगे। तो हस्ब रिवायत जो है मैं बिल्कुल टाइम को ज़ाया किए बगैर हमारे जो है गेस्ट उनका तारुफ करवाऊंगी ताकि जो है आज हम हमारे टॉपिक पे बात कर सकें। टाइम बहुत कम है, आज हमारे पास आधा घंटा है और हम चाहते हैं कि इस पे हमारी डीपली डिस्कशन हो। तो मैं बहुत जल्दी से बस हमारे जो है वो गेस्ट को आज स्क्रीन पे ऐड करूंगी, बिल्कुल इंतजार करवाए बगैर। आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो जो के हैं वो सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, उसके अलावा वो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं हेल्थ एजुकेशन के, एक्स सिविल सर्जन भी हैं मीरपुर सिविल हॉस्पिटल के, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है पीपीए सिंध के और वाइस प्रेसिडेंट है पीपीएम मीरपुर खास के। इसके अलावा जो उनकी खासियत इस वक्त है वो ये है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है रोटरी क्लब ऑफ मीरपुर खास सेंट्रल RID 3271 के। हमारे जो गेस्ट उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल वाहिद खास अली। तो बिल्कुल मैं जो है हमारे डॉक्टर साहब को स्क्रीन पे ऐड करने के लिए अपनी हमारी टीम से गुजारिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? उम्मीद है कि आप बखैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया मरियम जाहिद अली। और यकीनन हम हमारे नाजरीन को बहुत जो है वो मालूमात फरहाम करेंगे कि जो है आया ये जो कैंपेन है हिफाजती टीकों का आलमी हफ्ता, वो कैंपेन क्यों चलाई जा रही है, वो हमारे लिए कितनी अहम है। सर इसके ऊपर अगर आप कुछ बात ऐड करना चाहें तो वो प्लीज ऐड कीजिए, देन उसके बाद में जो है वो हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला ऐड करूंगी। जी शुक्रिया मरियम जाहिद अली। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, जो कि बच्चों की सेहत के हवाले से है। आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात। तो आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात हम वर्ल्ड लेवल पर हम मना रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं और उनके मुस्तकबिल को महफूज करें। तो इस हवाले से आज हमारी बातचीत होगी। थैंक यू सो मच सर। और मैं जो है हमारे पहले सवाल की जानिब बढ़ती हूँ ताकि जो है वो हम इस कैंपेन की अहमियत को जान सकें और समझ सकें। सर मेरा पहला सवाल आपसे कुछ ये है कि ये आलमी हफ्ता क्यों मनाया जाता है और ये हिफाजती टीकों के आलमी हफ्ते की अहमियत कितनी है, ये 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक क्यों मनाया जाता है, जरा इस सब मालूमात पे आप जो है वो रोशनी डालें। शुक्रिया मरियम जाहिद अली। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात, जो कि अप्रैल के लास्ट वीक में 24 से 30 अप्रैल हर साल हम मनाते हैं इस हफ्ते को। तो इस बार हम ये जो हफ्ता है ये हम द बिग केचअप का जो बैनर है उसके तहत हम मना रहे हैं, बिग केचअप के नाम से। जी। तो
جو الٹیمیٹ گول ہے ہمارا ورلڈ امیونائزیشن ویک کا، تو اس فار مور پیپل اینڈ دیئر کمیونٹیز ٹو بی پروٹیکٹیڈ فرام ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز، وہ بیماریاں جو کہ ویکسین کے ذریعے ہم اپنے جو ہمارے بچے ہیں یا ہمارے بڑے ہیں جن کی حفاظت ہم ویکسین کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، اور وہ بیماریاں جن کا بچاؤ ویکسین سے ممکن ہے، ان بیماریوں کا ذکر ہے اور ان بیماریوں کی آگاہی ہے ورلڈ لیول پر، تاکہ ہم جو ہماری کمیونٹیز ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہم انہیں آگاہ کریں، اور تاکہ وہ اس کمپین کا حصہ بنیں اور اپنے پھول جیسے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ تو حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے میں یہ جو سوال ہے، اس سوال کو میں دو حصوں پر میں رکھوں گا۔ جی ایک تو ہاں، اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ جی ہم عالمی ہفتہ منا رہے ہیں حفاظتی ٹیکہ جات کا، تو ہم نے اس سے پہلے گزشتہ سال میں ایک عرصہ جسے ہم ایرا کہہ رہے ہیں کہ جی کووڈ کی وجہ سے ایک تھوڑا سا گیپ آ گیا کہ ہمارے بچوں کی جو روٹین ویکسینیشن ہے وہ متاثر ہوئی، لیکن اب ہم دنیا کے لیول پر اور اپنے ملکی سطح پر ہم جو ہمارے بچے ہیں جن کا جو ٹارگیٹ ہے حفاظتی ٹیکوں کا، وہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ عالمی ہفتہ ہے، پوری دنیا میں بھی منایا جا رہا ہے، اور ہم پاکستان میں بھی اس کو منا رہے ہیں اس عالمی ہفتے کو۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ بیماریاں جو کہ حفاظتی ٹیکوں سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ جی، تو آیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سچویشن ہے بچوں کے صحت کی پاکستان میں وہ کیا ہے، ہم اس منظر کو تھوڑا دیکھ لیں۔ جو ہمارے بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے بچے، ان کی جو ایج گروپ ہے اس کو ہم 3 ایج گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ایج گروپ ہمارا ہے جس کو ہم جو ہمارے نوزائیدہ بچے ہیں اس کو ہم نیو بورن کہتے ہیں۔ تو ہم نیو نیٹل مورٹیلٹی ہم دیکھتے ہیں کہ جی شرح اموات جو ہمارے نوزائیدہ بچے ہیں، جو 2 ماہ سے کم عمر کے بچے ہیں، ان میں شرح اموات کتنا ہے دوسرے ملکوں کی بنسبت۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہمارا ہے وہ ہے کہ جی 1 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان میں شرح اموات ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہے، اور اسی طرح جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں شرح اموات کیا ہے۔ تو جو ہمارے نیو بارن جو ہیں ہمارے، ان میں جو ہمارا شرح اموات ہے وہ 42% ہے، اور جو ہمارے 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں شرح اموات 1000 پر 62 ہے، 62 ہے، اور جو ہمارے بچے 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں شرح اموات 1000 پر 74 یا 74 ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 پر اگر ہمارے 42 نوزائیدہ بچے یا ہمارے 62 بچے یا 72 بچے 5 سال سے کم عمر کے بچے، ان کی موت واقع ہو رہی ہے، اور تمام ان بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے جن بیماریوں سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، ان کی حفاظت کر سکتے ہیں ویکسین کے ذریعے۔ تو ہم جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جی نمونیا۔ اب نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہمارے بچوں میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے جو ممالک ہیں اگر ہم ان کے سینیریو کو دیکھیں گے تو اگر ہم یو ایس اے کو دیکھیں گے تو وہاں پر صرف 300 بچے ہیں جن کی موت واقع ہو رہی ہے نمونیا کی وجہ سے، جبکہ پاکستان میں تقریباً 71,000 ایسے ہی انڈیا میں، نائجیریا میں، دوسرے ممالک میں ہزاروں میں یہ تعداد ہے۔ تو اور نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں جی، اور اس کے لیے بہت ہی سمپل اس کے سالوشنس ہیں
کہ جی جو ہمارے 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے لیے جو ویکسینز ہیں، ان کی جو 12 بیماریاں ہیں ان کی جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ انہیں لگائے جائیں. ہم آگے چل کر ان کو تفصیل سے ہم ذکر کریں گے ان کا. اور جی اس کے ساتھ جو ہمارے بچے 6 ماہ جو ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان بچوں کو بریسٹ فیڈنگ، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، صرف اور صرف ماں کا دودھ. ہم ان بچوں کو صرف اور صرف ماں کے دودھ پہ رکھیں، اور 6 ماہ کی عمر میں جب وہ بچے ہو جائیں تو ہم 6 ماہ کی عمر میں ان کو ماں کے دودھ کے ساتھ جی جو سالڈ غذا ہے ہم ان کو اس کی طرف لے جائیں. تو حفاظتی ٹیکے 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ، اور 6 ماہ کی عمر میں جو باقی جو غذا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو دیں. اس کے ساتھ ہینڈ واشنگ، کہ جی ہاتھوں کا دھونا اور صاف پانی. یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ جو ماں کا دودھ پلانے کی جو شرح ہے جی وہ 48%، 48% ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، بریسٹ فیڈنگ. تو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کہ جی صحت مند بچہ وہ بچہ ہے جو ماں کے دودھ کے علاوہ مثلا جیسے فارمولا ملک ہے اس پر جو بچہ، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. صحت مند بچے صرف وہ ہیں جو کہ جنہیں ماں کا دودھ ملتا ہے، جو کہ ماں کے دودھ پر ہوتے ہیں، اور 6 ماہ کی عمر میں ماں کے دودھ کے ساتھ ان کی غذا شروع کر دی جاتی ہے. میں یہاں آ کر اس کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا جی کہ جی غذائی کمی کے حوالے سے 4 جو ہے وہ ہیڈنگز ہیں، جن میں ایک ہے اسٹنٹنگ ہے، ویسٹنگ ہے، انڈر ویٹ ہے اور اوور ویٹ ہے. اسٹنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری پوری کی پوری جو پاپولیشن ہے اس کی جو قد ہے، اس کا جو ہائٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور کم ہونے سے جو دماغ کا جو کوگنیٹو فنکشن ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور اسٹنٹنگ ہماری پاپولیشن میں 40% ہے. جی اور اسی طرح وزن کا جو ویسٹنگ ہے بچوں میں وہ 17% ہے. وزن کا کم ہونا 26% ہے. اور جو بچے ہمارے جن کا زیادہ وزن ہے وہ بھی غذائی کمی میں آتے وہ 9% ہے. تو جو غذائی کمی ہے، جو نیوٹریشن ہے، وہ بھی بچوں کی صحت کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنے حفاظتی ٹیکے. تو چونکہ ہم یہ ہفتہ حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے منا رہے ہیں، جی اور اس کا نام ہم نے بگ کیچ اپ رکھا ہوا ہے کہ جی کوئی بھی بچہ جو روٹین ویکسینیشن ہے اس سے نہ رہ پائے. صحیح. سر بہترین، آپ نے جو ہے ہمیں اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو معلومات دی ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا نقصانات ہیں اس کے، اور کس طرح سے ہمارے جو بچے ہیں وہ جو ہیں وہ لاس میں جا رہے ہیں، کس طرح سے بچوں کی جو ہے وہ اموات درپیش آ رہی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بہترین جو تھی وہ معلومات تھی. امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل کریں گے. سر اس کے بعد جو میں آپ سے سوال پوچھنے جا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ای پی آئی میں کس کس قسم کی جو ہیں وہ بیماریاں شامل ہیں اور ان سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے؟ شکریہ مریم زاہد علی. چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ عالمی ہفتہ ہے حفاظتی ٹیکہ جات کے بارے میں، جی تو ہم بات کریں ای پی آئی کی، ایکسپینڈیڈ پروگرام آف ایمونائزیشن، ای پی آئی. تو ای جی پی آئی پوری دنیا کے لیول پر گلوبلی 1974 میں WHO نے لانچ کیا تھا، اور صحیح پاکستان میں 76 یا 78 میں ای پی آئی کو لانچ کیا گیا. اب ای پی آئی کا جو ٹارگیٹ ہے، جو ہمارے پاکستان میں جو ہمارے ٹارگیٹ بچے ہیں وہ جی 7.8 ملین ہمارے بچے ہیں جو 0 سے لے کر اور 23 ماہ تک، جنہیں ہمیں 12 ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز سے بچانا ہے. اور اس کے علاوہ 5.9 ملین حاملہ خواتین، پریگننٹ وومن،
جنہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، اور بچوں کو بھی ہم نے بچانا ہے۔ ٹیٹنس ایک جھٹکوں کی بیماری ہے اس سے۔ جی تو ای پی آئی جو حفاظتی ٹیکوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ای پی آئی کے حوالے سے ای پی آئی کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے، لیکن ای پی آئی کے کچھ کمپوننٹس ہیں، میں ان کا یہاں ذکر کرتا چلوں گا۔ شور ای پی آئی کے 4 کمپوننٹس ہیں۔ ایک ہے روٹین امیونائزیشن، کہ جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اور اس کی جو روٹین امیونائزیشن ہے، جو ویکسینز ہمارے ای پی آئی پروگرام میں شامل ہے، تو اسے ہم روٹین امیونائزیشن کہتے ہیں، کہ بچہ فلی ویکسینیٹڈ ہو۔ اس کے ٹھیک علاوہ جو دوسرا ہے وہ ہے سپلیمنٹل امیونائزیشن ایکٹیویٹیز۔ اب یہ سپلیمنٹل امیونائزیشن ایکٹیویٹیز جو ہیں، اس کے تحت ہم مختلف قسم کے ہم دن مناتے ہیں، این آئی ڈیز، ایس این آئی ڈیز، جن کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو ان کے جو امیونائزیشن ہے اس کو ہم کور کرتے ہیں۔ ٹھیک اس کے علاوہ ڈیزیز سرویلنس۔ اب ڈیزیز سرویلنس سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی ہمیں بچہ جو ان بیماریوں سے متاثر ہوتا ہے، تو ہم ہماری ٹیمیں جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ کے آفیسرس کی، ڈی ایچ اوز کی پورے پاکستان میں جو ہماری ٹیمیں ہیں، وہ فوراً وہاں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ جو بیماری ہے اس کے حوالے سے، تو اس کو ہم ڈیزیز سرویلنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو چوتھی چیز ہے وہ ہے موپنگ اپ۔ موپنگ اپ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کہیں پر کوئی بیماری ہے تو ہم اسے وہاں پر وہ تمام میئرس ہم کریں تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو ہم روک سکیں۔ تو یہ کمپوننٹس ہیں ای پی آئی کے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ جی جو ای پی آئی ہے اس کے اندر کون سی جو بیماریاں ہیں جن کے لیے ہم حفاظتی ٹیکے لگوا رہے ہیں۔ تو اسے ہم ای پی آئی ویکسین کا شیڈول بھی کہتے ہیں، کہ پیدائش کے وقت بی سی جی جو ٹی بی کی بیماری ہے، دماغی ٹی بی بھی ہوتی ہے، اور جی اس سے بچوں کو بچاتی ہے۔ اس کے بعد پیدائش کے وقت ہم بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے وہ ہم بچوں کو پلاتے ہیں، اور ہیپیٹائٹس بی جسے ہم کالا پیلیا کہتے ہیں، اس کی ویکسین بھی ہم پیدائش کے وقت لگاتے ہیں۔ تو ایک ویکسین تو ہماری پیدائش کے وقت ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر ہم 6 ہفتوں میں، 10 ہفتوں میں اور 14 ویکس میں، 1.5 ماہ، 2.5 ماہ اور 3.5 ماہ، ایک مہینے کے وقفے سے ہم ویکسین بچوں کو لگاتے ہیں۔ اب ٹھیک 1.5 ماہ کی عمر میں یا 6 ہفتوں کی عمر میں ایک ویکسین ہے جسے پینٹا کہتے ہیں۔ پینٹا کے اندر 5 ویکسینز ہیں پینٹا کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کو او پی بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم روٹا ویکسین، روٹا وائرس ہے جو کہ بچوں میں ڈائریا کی وجہ سے، موشن کی وجہ سے اموات واقع ہوتی ہیں، تو اس سے روٹا ان بچوں کو بچاتا ہے۔ روٹا کی ویکسین ہے، نمونیا کی ویکسین ہے، ہم بچوں کو لگاتے ہیں 6 ہفتے میں، اور پینٹا جس میں 5 ویکسین شامل ہیں، ڈی پی ٹی ہے، ڈفٹیریا ہے، پرٹوسس ہے، ٹیٹنس ہے، اور اس کے بعد ہپ ویکسین ہے، انفلوئنزا ٹائپ بی ویکسین جو کہ گردن توڑ بخار سے بچاتی ہے، اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین۔ تو یہ ویکسینز ہم بچے کو 6 ہفتے میں لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم 1 ماہ کے وقفے سے 10 مہینے میں بچے کو 10 ہفتے میں یا 2.5 مہینے پر ہم بچے کو دوبارہ بلاتے ہیں، اور وہی ویکسینز ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم بچے کو تیسری بار جب پیدائش کا وقت اس کے بعد پھر ہم چوتھی بار جب بچے کو بلاتے ہیں 14 ویکس پر یا 3.5 ماہ پر، تو وہاں پر ہم بچے کو آئی پی وی، پولیو کی جو انجیکٹیبل ویکسین ہے، وہ ہم بچے کو لگاتے ہیں۔ صحیح تو یہ 4 بار ہو گئے۔ 5ویں بار ہم بچے کو بلا رہے ہیں 9 ماہ میں۔ 9 ماہ میں ہم بچے کو میزلس اور روبیلا ایم آر ہم دے رہے ہیں، ٹائیفائڈ کی ویکسین دے رہے ہیں، اور ہم پولیو کی ویکسین دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم آخری بار بچے کو 15 ماہ میں بلا رہے ہیں، وہاں پر ہم بچے کو 2nd ایم آر لگا رہے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا ای پی آئی کا ایک شیڈول ہے کہ جی 12 بیماریاں ہیں، اور اس کے لیے بچے کو 6 بار ہم بچے کو بلا رہے ہیں، تاکہ ہم بچے کو یہ تمام وہ خطرناک بیماریاں ہیں جس سے بچوں میں اموات واقع ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ
میں ایک بار ہمارے جو جو وارڈ تھا اس میں نرسری تھی، تو وہاں پر میں نے ایک نیو بورن دیکھا، اس کو ٹیٹنس کی وجہ سے جھٹکے ہو رہے تھے، اور اس کی ماں جو ہے وہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر اس کی ماں کو ٹیٹنس کا حفاظتی ٹیکہ حمل کے دوران لگ جاتا تو اس کے بچے کو ٹیٹنس نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح ہمارے پاس جو بچے شدید نمونیا کے حالات میں آتے ہیں، گردن توڑ بخار میں آتے ہیں، اور ان بچوں کی اموات واقع ہو جاتی ہے، اگر ان بچوں کو وقت پر حفاظتی ٹیکے لگ جائیں تو یہ پھول جیسے بچے ان تمام خطرناک بیماریوں سے بچ جائے۔ اور اس کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ بحیثیت چائلڈ اسپیشلسٹ، بحیثیت ڈاکٹر، اور بحیثیت تمام جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں، اور بحیثیت والدین، ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے پھول جیسے بچوں کو ان بیماریوں سے بچائیں۔ وہ حفاظتی ٹیکے جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں مفت میں میسر ہے، تو ہم اپنے تمام پھول جیسے بچوں کو پیدائش سے لے کر ان کے حفاظتی ٹیکوں کا جو شیڈول ہے وہ ان کا مکمل کرنا۔ جی جی تھینک یو سو مچ سر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے ہمیں ای پی آئی اور ای پی آئی میں جو ہے 12 جو بیماریاں شامل ہیں اس حوالے سے بتایا، اس کی ویکسینیشن کس طرح سے کی جاتی ہے، کس کس ہفتے میں بلایا جاتا ہے بچے کو، اور کون سی ویکسین لگائی جاتی ہے، آپ نے تمام کے نام مجھے یہاں پہ بتایا، ہمارے ناظرین کو بتائے۔ یہ بہت زبردست آپ نے جو ہے وہ نالج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے، وہ اس طرح سے جان سکیں بچوں کے لیے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے کون کون سی ویکسین ضروری ہیں، کون سی ویکسین کون سے ہفتے میں لگائی جاتی ہے، کون سی پہلے ہفتے میں، کون سی چھٹے ہفتے میں، کون سی 19ویں ہفتے میں، یا کون سی کس طرح سے لگائی جا رہی ہے۔ تو وہ آپ نے بہت ہی بہتر طریقے سے جو ہے ساری ای پی آئی کی معلومات کو کنکلوڈ کر کے ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ انفارمیشن پہنچائی ہے۔ سر اس کے بعد میں جو ہے ہمارا تیسرا سوال آپ سے وہ کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کیونکہ یہ جو ہے ہفتہ عالمی ٹیکوں کا منایا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے ویکسینز کی سب سے بڑی اہمیت اوور آل، صرف بچوں میں نہیں، اوور آل ویکسینز کی اہمیت، جیسے کہ ابھی کووڈ ویکسینز بھی ہو رہی تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اوور آل ویکسینز کی اہمیت، ویکسینز، اس کے علاوہ ویکسینز ہمارے میپوخاص میں کس سینٹرز میں اور کہاں کہاں لگائی جا رہی ہیں، اگر کسی پرائیویٹ سینٹر میں لگائی جا رہی ہے یا آیا جو ہے وہ سول میں لگائی جا رہی ہے، ایکس وائی زیڈ جہاں بھی لگائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ معلومات فراہم کیجیے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس جو کہ میپوخاص میں موجود ہے، فنکشنل ہے، وہ کس طرح سے ویکسینز کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہاں کون کون سی ویکسینز اس وقت موجود ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ وہاں لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں۔ سر ان ساری معلومات کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہی فراہم کیجیے۔ شکریہ جی پلیز۔ علی۔ ہم جی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، ہم جی یہ عالمی ہفتہ حفاظتی ٹیکہ جات ہم منا رہے ہیں ورلڈ لیول پر، اور ہم پاکستان میں بھی یہ ہفتہ 24 سے لے کر 30 اپریل تک ہم منا رہے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حفاظتی ٹیکہ جات کی۔ تو حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ جی ہم پاکستان کے کیا پرابلمس ہیں حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے، ایک تو لارج پول ہے ہمارے بچوں کا جو کہ ان امیونائزڈ ہے اور انڈر امیونائزڈ چلڈرن ہے۔ ہمارے ایک لارج پول ہے ہمارے بچوں کا جو کہ جن کی ویکسین نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ایک رسک ہے ہمارے پاس ایڈیشنل آؤٹ بریک آف ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز، کہ وہ بیماریاں جن کو ہم ویکسین سے بچا سکتے ہیں ان کا آؤٹ بریک ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے ہمارے کیسز ہمارے پاس میزلس کے آ رہے ہیں، خسرے کے، پرٹیوسس کے، اور ابھی بھی ہمارے بچوں میں ٹیٹنس کی بیماری ابھی بھی ہمارے بچوں میں ہے۔ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں گا کہ اے پی آئی کے حوالے سے ہم جو ہمارے بچے ہیں تمام بچے، تو انہیں فلی امیونائزڈ چائلڈ، اب فلی امیونائزڈ چائلڈ ہم ان بچوں کو کہتے ہیں جو کہ پیدائش سے لے کر، اور ان بچوں کو
تمام جو ویکسینز ہیں ان کا پورا جب شیڈول مکمل ہوتا ہے تو ہم انہیں فلی ایمونائز چائلڈ کہتے ہیں. اس جی کے بعد پھر وہ بچہ جو کہ زیرو ڈوز چائلڈ، اب زیرو ڈوز چائلڈ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی وہ بچہ جنہیں کوئی بھی ویکسین ابھی تک نہیں لگی. اس کے بعد پھر ڈیفالٹرز وہ بچے کہ جو ویکسین لگوانے کے لیے آئے اور اس کے بعد پھر باقی جو ویکسین کا جو شیڈول ہے وہ ان کا رہ گیا اور پھر دوبارہ وہ ہیلتھ فیسلٹی وہاں پر نہیں گئے، انہیں ہم ڈیفالٹرز کہتے ہیں. اس کے بعد پھر جو چوتھا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسڈ اپارچونٹی فار ویکسینیشن. اب مسڈ اپارچونٹی سے مراد یہ ہے کہ تمام وہ بچے، تمام وہ پیرنٹس، والدین، جو مائیں، جو ہمارے والدین ہیں، وہ جب اپنے بچوں کو کسی بھی گورنمنٹ فیسلٹی میں کسی بھی بیماری کی وجہ سے لے کر جاتی ہیں تو وہاں جانے کے بعد حفاظتی ٹیکے وہاں جب میسر ہوتے ہوئے بھی اگر ان بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگتے تو اسے ہم مسڈ اپارچونٹی کہتے ہیں. جی اور یہ جو مسڈ اپارچونٹی ہے، اس مسڈ اپارچونٹی کے حوالے سے جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور جو ہمارے ہیلتھ کے پرووائڈرس ہیں، جو ہمارا اسپتال کا عملہ ہے، جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں، جو ہمارے پیڈیاٹیشنس ہیں، ان سب کا اس میں کردار امپورٹنٹ رول آتا ہے کہ اگر بچہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آیا ہے تو وہ جو موقع ہے اس کو ضائع نہیں کیا جائے. وہ بچہ اگر کسی بھی بیماری کی وجہ سے دوائی لینے کے لیے آیا ہے تو اس کے حفاظتی ٹیکوں کے جو شیڈول ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اگر وہ ڈیفالٹر ہے تو اس کی ویکسین مکمل کی جائے، چائلڈ ہے تو اس کے پیرنٹس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور یہ چونکہ اس سے پہلے سوال میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بچوں کی شرح اموات ہے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی بنسبت زیادہ ہے، اور اس شرح اموات کو ہم اس وقت کم کر پائیں گے جب ہم اپنے بچوں کے جو حفاظتی ٹیکے، جیسے ہم یہ ہفتہ ایک بگ کیچ اپ کے نام سے ہم منا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ ہمارا جس کی ویکسین پوری نہ ہوئی ہے یا ویکسین شروع نہ ہوئی ہو، اس بچے کو ہم کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل یا سینٹر پر لے جائیں اور اس کی ویکسین پوری کریں. ہم ڈسٹرکٹ میرپور خاص کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ میرپور خاص میں 73 جگہ ہے، 73 جگہ ہے، اور وہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہیں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، BHUs ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں. تو ہر جگہ حفاظتی ٹیکے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر موجود ہیں، اویلیبل ہیں. اور یہ جو ابھی جو حفاظتی ٹیکوں کا جو ہفتہ منایا جا رہا ہے اس میں تو 4 بجے تک کا ٹائم رکھا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ میسر ہیں، اویلیبل ہیں، موجود ہیں، اور ان کے لیے کوئی بھی پیسے نہیں ہیں. والدین کو اپنے بچوں کو، اپنے پھول جیسے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے لیے لے جانا چاہیے، جہاں پر بھی حفاظتی ٹیکوں کے جو سینٹرز ہیں وہاں جا کر، اور اگر ان کی ویکسین شروع نہیں ہوئی ہے تو فوری طور پر فی الفور شروع کروائیں، اور اگر وہ ڈیفالٹرز ہیں ان کی ویکسین رہتی ہے تو بھی والدین جا کر اپنے بچوں کی حفاظتی ویکسین پوری کروائیں تاکہ ہم انہیں تمام جو خطرناک بیماریاں ہیں ان سے ہم ان بچوں کو بچا سکیں. اور جو ہماری خواتین ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، ان کے لیے بھی ویکسین ہے تاکہ وہ بھی ٹیٹنس اور ڈفتیریا سے بچے، تو ان کے لیے بھی ویکسین ہے، اس کا بھی ایک شیڈول ہے، وہ ان کے لیے بھی ویکسین موجود ہے وہاں پر، وہیں پر جو حفاظتی ٹیکوں کا سینٹرز ہیں وہاں پر. اور اس کے ساتھ جیسے ہم نے آج کے اس موضوع میں غذائی کمی کے حوالے سے بھی بات کی، جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو جو بریسٹ فیڈنگ ہے، بریسٹ فیڈنگ کو انشور کرائے، 6 ماہ کے بچوں کو غذا شروع کروائے، اور غذا جو گھر میں موجود ہے، جو جیسے سابودانے ہیں، آلو ہے، چاول ہے، روٹی ہے، گھر کی جو غذا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو 6 ماہ سے شروع کرائیں. 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ تک ہم غذا کو مسل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 9 ماہ کی عمر میں ہم جو غذا ہے اس غذا کو ہم بچہ وہی کھاتا ہے جو کہ فیملی کے ساتھ ہم بچوں کو کھلاتے ہیں.
اور اس کے علاوہ جو غذا ہے اس کو ہم غذائیت کے حوالے سے ناپتے ہیں. عموماً جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پاپے، چائے، اس طرح کی چیزیں جن میں غذائیت نہیں ہے. تو جو غذائیت والی چیزیں ہیں وہ چاول ہے، دالیں ہیں جو کہ پروٹینز کہلاتی ہیں، آلو ہیں، سبزیاں ہیں اور روٹی ہے. جو یہ تمام چیزیں غذائیت والی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کی بچوں کو ضرورت ہے تاکہ اس سے پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہماری پاپولیشن میں غذا کی کمی ہے، اسٹنٹنگ ہے، انڈر ویٹ بچے ہیں، ہمارے ویسٹڈ بچے ہیں، اور جو بچے ہمارے غذائی کمی کا شکار ہیں ان میں شرح اموات بنسبت صحت مند بچوں کے زیادہ ہے. تو میں آخر میں تمام جو ہمارے والدین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے پھول جیسے بچوں کو اس ہفتے میں بلکہ اس کے بعد بھی جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان کو حفاظتی ٹیکوں کے لیے لے جائیں، وہ حفاظتی ٹیکے ان کے مکمل کروائیں اور ان کی جو غذا ہے اس کا خیال رکھیں. Sure, sir. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. سب سے پہلے تو میں آپ سے دوبارہ اسی بات کی جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی. کل ہمارا ورچوئل کیفے جو ہے وہ بارش کے باعث نہیں ہو سکا، تو آپ آج ہمارے ساتھ ہیں، آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، موجود ہیں اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ معلومات فراہم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے جتنے شکر گزار ہیں اتنا کم ہے. تو تھینک یو ونس اگین. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بالکل جو ہے اس بات پہ بھی بہت زیادہ دیکھ کے جس طرح سے آپ نے لسٹ بائی لسٹ ہر چیز بتائی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ویکسینز وہاں کروائی جا رہی ہیں، کتنے ویکسینیشن سینٹرز ہیں، کتنے بی ایچ یوز ہیں جہاں جہاں ویکسینز ہو رہی ہیں. تو امید ہے کہ مجھے ہمارے ناظرین نے جو ہے یہ ساری معلومات سنی ہوگی اور وہ ویکسینز پر جو ہے وہ فوکس کریں گے، اپنے بچوں کو ویکسینز لگوائیں گے، یا جو گرلز کے لیے آپ نے ویکسینز بتائیں اس پر بھی جو ہے وہ آمادہ ہوں گے اور ویکسینز ان کو کروائیں گے. سر اسی کے ساتھ اگر آپ کچھ اور بات ایڈ کرنا چاہیں تو وہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ایڈ کریں، نہیں تو پھر ہمارا جو ہے وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے اس ورچوئل کیفے کو اینڈ کرنے کی طرف بڑھیں گے. جی شکریہ مریم زاہد علی. اس میں جو ہمارے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، جو بچوں کے ڈاکٹرس ہیں، بچوں کے جی ماہر جی ڈاکٹر، ان کی جو تنظیم ہے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن، وہ پاکستان لیول پر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے، بچوں کے صحت کے حوالے سے اس سارے سلسلے میں اس کی جو کاوشیں ہیں وہ رہی ہیں. اور عالمی جو ہفتہ ہے پاکستان میں بھی پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن بھی پوری سرگرمی کے ساتھ، پوری پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں اس پر. تو اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں اور اس کے ساتھ ہی آخر میں تھینکس کہوں گا جناب مریم زاہد علی کہ مجھے اس تمام اہم ٹاپک پر بات کرنے کا موقع ملا. شکریہ مریم زاہد علی. تھینک یو سو مچ سر. امید ہے کہ آپ جو ہے وہ آگے بھی فیوچر میں ہمیں اسی طرح سے معلومات فراہم کرنے کے لیے، ہمارے ناظرین کو معلومات فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اور جب بھی ہم آپ کو جو ہے وہ یاد کریں گے کہ ہم آئیں ہمارے جو ہے وہ ناظرین تک جو ہے معلومات فراہم کریں تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. اسی امید کے ساتھ سر بہت شکریہ اور میں آپ سے رخصت چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی تو ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا اور جانا سمجھا، یقیناً آپ لوگ جو ہے اس پر عمل بھی کریں گے کہ حفاظتی ٹیکے ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، کس طرح سے لگوائے جانے ہیں. بچوں کے لیے وہ حفاظتی ٹیکے ہمارے کتنے اہم ہیں، ان کی صحت کے لیے کتنے اہم ہیں، کون سا ٹیکہ کس ہفتے میں لگایا جانا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہر چیز ڈیٹیل سے بتائی، بہت سارے جو ہے ویکسینز کے نام بتائے، جیسے کہ یہاں پہ میں دوبارہ ان ویکسینز کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. پولیو کی ویکسینز تھیں، سیکنڈ MR تھا، روٹا ویکسین، پینٹا ویکسین، بہت ساری ایسی ڈفرینٹ ویکسینیشنز جو کہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں ہمارے BHUs میں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں اور ہمارے جو ہے سول ہاسپٹل میں. تو میں امید کرتی ہوں ہمارے تمامی ناظرین سے کہ وہ ضرور جو ہے وہ اس سب جو ہے وہ
ضروری چیزوں کو فالو کریں گے اور جو ہے وہ ویکسینز کو یقینی بنائیں گے، ویکسینز کے لیے ضرور جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہینڈ واشنگ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، ہینڈ واش لازمی کرنے ہیں. اس ویکسینز میں ہینڈ واشنگ سے بھی ریلیٹڈ اس جو کیمپین میں ہینڈ واشنگ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہمارے ہاتھ صاف ہوں گے، ہم کھانا کھا رہے ہیں یا ہم کچھ بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ بیکٹیریا سے پاک ہوں گے اور ہم لوگ جو ہے وہ صحت مند رہ سکیں گے اور بیماریوں کی طرف نہیں بڑھیں گے، بیماریوں سے بھی جو ہے وہ بچ سکیں گے. اب جو ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ بتایا بریسٹ فیڈنگ کا، تو 6 ماہ سے چھوٹے بچوں کو لازمی بریسٹ فیڈنگ کروائیں. انہیں جو ہے بالکل بھی کچھ اور نہ کھلائے، نہ ایون کہ پانی بھی نہیں پلانا ہے، ماں کا دودھ پلانا ہے تاکہ وہ جو ہے بچہ صحت مند بن سکے. اس کے علاوہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ویکسینز کے باقاعدہ شیڈیولز ہیں تو ان شیڈیولز کو فالو کریں. میں پھر ریکویسٹ کروں گی ہمارے پیرنٹس سے جو کہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ جو ناظرین ہمیں نہیں بھی دیکھ رہے ان کے دوست احباب ان تک یہ معلومات فراہم کریں، ان کو بتائیں کہ ویکسینز کتنی امپورٹنٹ ہیں، ویکسینز کی کیا اہمیت ہے. اور جو ہے جس طرح سے باقی ساری چیزیں ہمیں بتائی گئیں، 73 ویکسینیشن سینٹرز اس وقت میں خاص ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، رورل ایریاز میں بھی اور سٹی میں بھی اس وقت موجود ہیں. ڈفرینٹ BHUs بنے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ہے، سول ہاسپٹل ہے جہاں پہ ویکسینز کروائی جا رہی ہیں. تو میں اسی امید کے ساتھ، اس جو ہے یقین کے ساتھ کہ ہمارے تمام ناظرین ویکسینیشن سینٹرز پہ ضرور جائیں گے، اپنی ویکسینز لازمی کروائیں گے، اپنے بچوں کو جو ہے ویکسینیٹڈ کروائیں گے تاکہ جو ہے ایک خوشحال معاشرہ قائم ہو سکے. اسی کے ساتھ میں ہمارے تمامی ناظرین سے رخصت چاہوں گی. فی امان اللہ، اللہ حافظ.